नाजरीन आदाब, मेरा नाम जावेद हसन है और मेरा ताल्लुक़ शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है। आज का लेक्चर तैयार किया है जनाब अंजुम उस्मानी साहब ने, प्रेस बहैसियत अवामी ज़राए तरसील। तलाश व जुस्तजू इंसान की फितरत में शामिल है। शुरू से ही इंसान अपने गिरदोपेश के बदलते हुए हालात और कायनात के रमूज़ व असरार से पर्दा उठाने की कोशिश करता रहा है। तमद्दुन के आगाज़ से ही इसके अंदर एहसास तजस्सुस ने शिद्दत इख्तियार की और समाजी ज़रूरतों ने उसे एक दूसरे से वाकिफ़ होने और मुख्तलिफ़ मकामात के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने पर मजबूर किया। रफ्ता रफ्ता इसने मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात से बाखबर रहने की शक्लें पैदा करना शुरू की। उलूम व फ़नून ने इर्तिक़ा की मंजिलें तय की, ईजादात व इख्तराआत ने नई दुनिया आबाद की, गौर व फ़िक्र के असबाब बढ़े, हत्ता के अफ़कार व ख़यालात ने मज़ीद पुख्तगी हासिल की, तहक़ीक़ ने नई सूरतें पैदा की, मगर जानने, हासिल करने, सुनने और शौक़ तजस्सुस ने तस्कीन के एवज़ इज़्तिराब ही बख्शा। इस इज़्तिराब ने तरसील व इबलाग और नशर व इशाअत के वसाइल अता किए। चुनांचे वो उलूम व फ़नून जिन्होंने इंसानी मुआशरे की बतदरीज तरक्की और इसके उरूज में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए और इंसान को इंसान से करीब तर करने की कोशिश की, नेज़ फ़िक्र व वसअत अता करने और ख़यालात व नज़रियात की तरसील, तशरीह व तौज़ीह और उनकी नशर व इशाअत में अहम किरदार अदा किया। उनमें एक अखबार नवेसी और प्रेस भी है, क्योंकि यही मुहर्रिकात हैं जो ख़बर रसानी को राह देते हैं और उसको वजूद अता करते हैं। अखबार या ख़बरनामे की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि इसकी तारीख़ इंसान की बेशतर ईजादों की तरह पुरानी है। मोहम्मद अतीक़ सिद्दीक़ी ने अपनी किताब हिंदुस्तानी अखबार नवीसी में लिखा है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से कोई 751 बरस पहले रोमन राज में रोज़ाना एक कलमी ख़बरनामा जारी किया जाता था, जिसमें सरकारी इत्तलाएँ नीज़ मैदान जंग की खबरें भी होती थीं। इस कलमी ख़बरनामे को एक्टा डियोरना कहते थे। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो एक्टा और डियोरना से मुरक्कब है। एक्टा के मानी हैं कार्रवाई और डियोरना के मानी हैं रोज़ाना। ज़माना कदीम में भी ख़बर रसानी का बाकायदा निज़ाम था। एक गांव से दूसरे गांव में ख़बरें मुंतकिल होती थीं और राजा या हाकिम तक ख़बरें पहुंचती थीं। ख़बर रसानी का एक सीधा साधा निज़ाम था जो यकीनन उस ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक रहा होगा। उस ज़माने में अगर किसी जगह कोई बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती तो दूसरी जगह के रहने वालों को बहुत दिनों बाद साधुओं, फ़कीरों और ताजिरों की ज़बान से उनका हाल मालूम होता था। कासिद या हरकारे भेजने की मिसालें भी मिलती हैं। पुराने वक्तों में कतबों और पत्थरों के सतूनों पर कुंदा इमारतों से बहुत कुछ उस ज़माने का हाल मालूम होता है। आगे चलकर सतूनों की जगह तांबे की चादरों ने ले ली, जिन पर इबारतें कुंदा की जाती थीं। तहज़ीब के इब्तदाई ज़माने में जबकि मुआशरा हाकिम और महकूम में तक़सीम हो गया था, हुकूमत के ज़ाब्ते मुक़र्रर हुए, रियासत का मफ़हूम वाज़ेह हुआ, तो दुनिया में ख़बर रसानी के ज़रिए मिलते जुलते थे। जब इंसान हाकिम और महकूम के ज़ुमरों में बट गया, उस वक्त हाकिम को ये फ़िक्र लाहक हुई उसे अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए हर वक्त बाखबर रहना चाहिए। इन ख़बरों के लिए जो ज़राया अपनाए गए वो इंसानी शक्ल में मुखबिर, जासूस, हरकारे, खुफिया नवीस, वक़ाया निगार वगैरह कहलाए। चुनांचे हिंदुस्तान में अशोक के अहद में भी खबरें हासिल करने के लिए राजा के पास यही ज़राया थे। यही नहीं, हिंदुस्तान के हर दौर की तारीख़ में ख़बर रसानी के मुकम्मल निज़ाम के साथ डाक के इंतज़ाम का भी पता चलता है, जो ख़बर रसानी के सिलसिले की अहम कड़ी है।
ہندوستان میں شیر شاہ سوری کے عہد میں تو خبر رسانی اور ڈاک کا ایسا مکمل نظام قائم تھا جس کی مثال اس سے پہلے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں بادشاہوں نے خبر رسانی کی اہمیت کو اس حد تک محسوس کر لیا تھا کہ ہر ضلع میں ایک اخبار نویس ضرور ہوتا تھا جو اپنے علاقے کی خبریں بادشاہ اور اس کے وزیروں کو بھیجتا تھا۔ مغلوں کے عہد میں اخبار نویسی اور وقایہ نگاری نے خاص ترقی کی۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے، واقعات سلطنت کا قلم بند کرنا نہ صرف مملکت دولت کی ترقی اور انتظام کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر طبقے اور ہر مجلس کی رونق کو بحال رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگرچہ قدیم زمانے میں بھی اس طریقے کا پتہ چلتا ہے مگر اس کی اصل حقیقت سے اہل زمانہ کو اس عہد میں آگاہی ہوئی۔ ہندوستان میں مغلوں کے عہد میں خبر رسانی کے انتظام، اخبار نویسی اور وقایہ نگاری نے جس طرح ترقی کی، مشہور مورخ جادو ناز سرکار نے اپنی کتاب مغل ایڈمنسٹریشن میں اس کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ مرکزی حکومت کو جن ذرائع سے خبریں ملتی تھیں وہ یہ تھی: وقایہ نگاری، سوانح نگاری، خبر نویس، ہرکارے کے علاوہ باقی تینوں خبریں لکھ کر بھیجتے تھے۔ ہرکارہ زبانی خبریں سناتا تھا۔ میدان جنگ میں جانے والی فوج کے ساتھ وقایہ نویس بھی ہوتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے وہاں کی کارروائی لکھ لیتا اور یہ رپورٹر اپنی رپورٹ بادشاہ کو پیش کرتا تھا۔ مغلوں کے عہد میں اخبار نویسی نے بہت ترقی کی۔ اخبار نویس اور وقایہ نویس کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ شاہی محل کے لیے روزانہ ایک قلمی اخبار جاری کیا جاتا تھا جس کی نقلیں دور دراز امراء اور حکام کے پاس بھی بھیجی جاتی تھیں۔ اس طرح کے بہت سے قلمی نسخے لندن کی رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی لائبریری میں موجود ہیں۔ جدید اخبار نویسی کی تاریخ 1566 عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جب یہ طریقہ ایجاد کیا گیا کہ ایک شخص عام شاہراہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے عوامی دلچسپی کی خبریں ایک قلمی مسودے سے پڑھ کر سنا تھا۔ یہ مسودہ حکومت کی نگرانی میں مرتب کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ ان خبروں کو سنتے تھے، ان سے ایک گیزیٹا وصول کیا جاتا تھا جو اس وقت معمولی رائج الوقت سکہ تھا۔ اسی مناسبت سے گزٹ کا لفظ ایجاد ہوا جو اخبار کے معنوں میں بولا اور لکھا جاتا ہے۔ اس تجربے کے بعد یورپ سے اور ملکوں میں بھی خبر ناموں کا رواج ہوا۔ چنانچہ 16ویں صدی کے انگلستان میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا جس سے عوام کا بھی کوئی تعلق ہوتا تو حکومت ایک خبر نامہ جاری کرتی۔ اسے نیوز شیٹ کہتے تھے اور یہ بھی قلمی ہوا کرتا تھا۔ انسان کاریگری کے عہد سے مشینی عہد میں پہنچا۔ طرح طرح کی ایجادات نے انسان کو مہذب اور باخبر معاشرے میں رہنے کی تحریک دی۔ چنانچہ ہاتھ سے چلائی جانے والی مشینوں کے ساتھ ساتھ چھپائی کی مشین بھی بنی۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق 6 صدی کے آخری دنوں میں چین میں چھپائی شروع ہو گئی تھی۔ یہ چھپائی لکڑی کے بلاکوں سے شروع ہوئی۔ 12ویں صدی میں یہ فن یورپ پہنچا مگر وہاں اس کا استعمال بالکل آرائشی رہا۔ 14ویں صدی میں تاش کے پتے یورپ میں چھاپے گئے۔ مطبوعہ خبر نامے کی شروعات طباعت کے فن اصل میں اس وقت ترقی کی جب الگ الگ حرفوں کے ٹائپ ایجاد ہوئے۔ اس ایجاد نے یادداشتوں اور تحریر کو محفوظ رکھنے کا گڑ سکھایا۔ ابتدا میں مذہبی کتابوں کی اشاعت ہوئی۔ 1609 عیسوی میں جرمنی میں شائع ہونے والے مطبوعہ خبر نامے سے پریس کا آغاز ہوتا ہے۔ عام انسانی زندگی کے اہم واقعات، مختلف قسم کی اطلاعات، تجارتی، معاشی، معاشرتی امور سے متعلق باتیں ان کی ترتیب و تزئین کر کے عوام کی ترسیل کی خاطر سب یکجا کر کے ایک خاص نظم سے شائع کی جاتی ہیں تو اسے پریس کہتے ہیں۔ اخبار، رسائل و جرائد جن کی مدت اشاعت مختلف ہوتی ہے پریس کے ضمن میں ہی آتے ہیں، اور پریس عوامی ترسیل کا ایک اہم اور
مؤثر ذریعہ ہے جس نے وقت اور تاریخ کے ساتھ مرحلہ وار ترقی کر کے خود کو سماج کا ایک ضروری حصہ بنا لیا ہے، اور بیشتر ملکوں بشمول ہندوستان اسے جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں پریس کے آغاز کی سعادت کلکتہ کو حاصل ہوئی، جہاں سے 1780 میں ہیگز گزٹ کا پہلا شمارہ سامنے آیا، یعنی جرمنی میں 1609 میں پہلے مطبوعہ اخبار کے تقریباً پونے 2 صدی بعد۔ اردو پریس کی تاریخ ہندوستان میں انگریزی کے بعد سب سے پرانی ہے۔ 1822 میں کلکتہ سے اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما تھا شائع ہوا۔ اردو پریس کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس نے زمانے کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ اس کی تاریخ بہت ہنگامہ خیز رہی ہے۔ 1857 سے لے کر 1935 تک ملک گیر پیمانے پر آزادی اور قومی اتحاد کی جدوجہد کا صحرا اردو پریس کے ہی سر ہے۔ اردو پریس نے بڑھ چڑھ کر جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اسی کے صحافی مولوی محمد باقر، جو دہلی اردو اخبار کے مدیر اور مشہور ادیب محمد حسین آزاد کے والد بھی ہیں، جنگ آزادی میں شہید ہونے والے اردو کے پہلے صحافی ہیں۔ اردو پریس کے ذریعے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے رسالوں کے ذریعے قومی حمیت بیدار کی اور ملک کی آزادی کے لیے ذہن تیار کیے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسے بہت سے رہنماؤں نے پریس کے ذریعے ہی اپنے پیغام کو عام کیا۔ اردو پریس سے متعلق قائدین نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، پریس ضبط ہوئے، لیکن ان سب حالات کے باوجود اردو پریس سنگین سے سنگین حالات کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس وقت اردو پریس ہی آزادی کی جدوجہد میں سب سے بڑا پریس تھا۔ ہندی اخبارات برائے نام شائع ہوتے تھے، انگریزی اخبار انگریزوں کے حامی تھے، دوسرے مقامی زبانوں میں شائع ہونے والے اخبارات اتنے بااثر نہیں ہوتے تھے کہ قومی سطح پر کام کر سکتے، لہٰذا اردو پریس نے سامراج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہوں نے ملک کی آزادی کی تاریخ میں تاریخی کردار ادا کیا۔ اسی لحاظ سے اردو پریس اس زمانے میں سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ سمجھا گیا اور صحیح سمجھا گیا۔ اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں تفصیل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اخبار یا خبرنامہ اطلاعات کی فراہمی اور رائے عامہ کی تربیت و تشکیل سے متعلق امور ترسیل کا نام ہے، جس کی نشر و اشاعت کے لیے تحریر، تصویر یا آواز کسی بھی ذریعے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میڈیم کے اعتبار سے عام طور پر اس کی 3 قسمیں رائج ہیں۔ پہلا مطبوعاتی یعنی پریس جرنلزم، دوسرا ریڈیائی یعنی آڈیو، اور تیسرا مظاہراتی یعنی آڈیو ویژول۔ ہماری گفتگو کا موضوع کیونکہ پریس بحیثیت عوامی ذریعہ ترسیل ہے، اس لیے خاص طور پر اخبار رسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اخبارات و رسائل کے ذریعے جب معلومات فراہم کرائی جاتی ہیں تو اسے پریس کہتے ہیں۔ پریس کی 2 واضح شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پہلا اخبار اور دوسرا رسائل۔ اخبار خبر کی جمع ہے اور ایک ایسا مختصر مگر جامع لفظ ہے جس کی باضابطہ تعریف مشکل ہے۔ ماہرین نے اس لفظ کی تشریح و تعریف کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان سے اس لفظ کی تعریف کا کسی حد تک تعین ہوتا ہے۔ خبر کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس میں واقعات و حادثات اور حالات کا صحیح اور غیر جانبدارانہ بیان ہو۔ خبر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمانے کے وقتی واقعات و حادثات یا مسائل کے بیان کو خبر کہتے ہیں۔ اسی طرح اخبار ایک مطبوعہ مدتی اشاعت ہے جو معینہ مدت پر کسی فرد، ادارہ یا تنظیم کے تحت شائع ہوتا ہے، جس میں مقامی اور بین الاقوامی خبروں کے علاوہ حالات حاضرہ پر تبصرے، اداریے اور دیگر کالم شائع ہوتے ہیں۔ بہرحال اصطلاح میں اخبار ایک ایسے جریدے کو کہتے ہیں
جس کا کام حالات و واقعات، حادثات و سانحات کی خبر پہنچانا ہے۔ اس کی اشاعت کا خاص مقصد خبروں کی اشاعت ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب خبروں کے جاننے کے پیچھے جذبہ تفوق پنہا ہے اور اس غرض سے انسان دوسروں کے حالات سے باخبر ہونا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا رشتہ سیاست سے جڑ جاتا ہے۔ سیاست کسی نہ کسی طور پر دوسروں پر برتری حاصل کرنے، انہیں اپنا ہمنوا بنانے اور ان کو اپنے خیالات و نظریات سے متاثر کرنے کا ہی تو نام ہے۔ لہٰذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیاست اخبار کے خمیر میں شامل ہے۔ خبر و اطلاعات کے ساتھ افکار و نظریات کی شمولیت بھی ہوئی، اس لیے کہ اخبار محض واقعات کی بے مقصد ترجمانی کا نام نہیں ہے۔ غرض خبروں کو پیش کرنے میں شعوری یا لاشعوری طور پر کوئی نہ کوئی فرق یا مقصد وابستہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اخبارات انسانی زندگی کے تجربات کو سمجھنے کا شعور بیدار کرتے ہیں۔ چنانچہ اخبارات کے لیے کہا گیا ہے کہ اخبارات عوام کے نظریات و خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں، عوام کو ہم خیال بناتے اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور عوام تک اطلاعات بہم پہنچاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان اطلاعات کی بنیاد پر اہم معلومات اور ضروری مسائل پیش کرتے ہیں اور ان سب کی بنیاد پر عوامی شعور کی تربیت کرتے ہیں۔ اخبارات کو موجودہ تاریخ کا ترجمان بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تاریخ صرف اہم حقائق اور عظیم واقعات و حادثات کی بنیاد پر نہیں بنتی، بلکہ یہ ہر اس کام سے بنتی ہے جو عوام کے حق میں مفید ہے، جو عوام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور جس میں عوام کی دلچسپی مضمر ہوتی ہے۔ یہ کام اخبارات کا ہے، وہ سبھی اہم واقعات و حادثات کا ایک متوازن اور متناسب خاکہ عوام کے سامنے پیش کرے۔ ایک اخبار عوامی مفاد سے متعلق معاملوں کا لائحہ عمل پیش کرتا ہے، یعنی اخبارات عوام کی آنکھ اور کان ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے حقوق کی حفاظت اور مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ پیشکش، افکار و نظریات اور موضوعات کی بنیاد پر پریس کی، جیسا کہ عرض کیا گیا، دو مقبول قسمیں ہیں: اخبار اور رسائل۔ اخبارات اپنی مدت اشاعت کے اعتبار سے اور مواد کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں، مگر ان میں سب سے مقبول صورت روزانہ شائع ہونے والے اخبارات کی ہے، یعنی روزناموں کی۔ یہ ایسے اخبارات میں سے ہے جن کا تعلق بنیادی طور پر خبر و اطلاعات کی ترسیل سے ہے۔ یہ روزانہ پیش آنے والے واقعات، عام دلچسپی کی چیزوں اور غیر معمولی حالات کی فوری ترجمانی کا کام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک روزنامہ زیادہ تر خبروں کی ترسیل تک محدود رہتا ہے اور ضمنی طور پر افکار و نظریات کا کام اداریوں اور کچھ مضامین کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ اس کا اولین کام عوام تک خبروں کو پہنچانا ہے اور ایک سچا اخبار مختلف ذریعوں سے حاصل ہونے والی خبروں کو صحیح تناظر میں پیش کرتا ہے۔ بڑے اخبارات کو مختلف ذریعوں سے بہت سی خبریں ملتی ہیں اور خبروں کا انبار لگ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی خبر شائع کی جائے اور کون سی شائع نہ کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے ہر خبر کو تو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا خبروں کی اہمیت کے تکنیکی پہلوؤں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ اشاعت کے لائق ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جس ترتیب سے خبراتی اور حالات واقع ہوتے ہیں، ان کی اہمیت و افادیت میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اخبار کے اوراق کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ان تمام خبروں میں سے اشاعت کے قابل خبروں کو چھانٹ لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں خبر کی اہمیت، صداقت، تازگی اور تاثیر و افادیت کے ساتھ ساتھ زبان و بیان جیسے عناصر پر دھیان دیا جاتا ہے۔ پھر اخبار کی نوعیت، اس کی تعداد اشاعت، مقام اشاعت، اس کے صفحات کا تعداد وغیرہ بھی مد نظر ہوتی ہے۔ اشاعت کے لائق خبروں کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے خبروں کی پیشکش کے طریقے کا۔ اخبارات کے دفاتر میں جو خبریں آتی ہیں وہ دراصل خام مواد کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اس خام مواد کو قاری کے لیے دلچسپ اور پر اثر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل ایک مخصوص انداز میں
پیش کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے دلچسپ ہے واضح اور سادہ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان خبروں پر سرخیاں قائم کی جاتی ہیں اور یہی طریقہ کار اخبارات کے درمیان تخصیص اور انفرادیت کا باعث بنتی ہیں۔ انہی کی بنیاد پر اخبارات خبروں اور مواد کی یکسانیت کے باوجود اپنا اپنا مخصوص رنگ بناتے ہیں۔ روزانہ شائع ہونے والے اخبارات کے بعد ہفت روزہ کا نمبر آتا ہے۔ اخبارات کی دوسری قسم ہے جو ہفتے میں ایک بار شائع ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ اخبارات ہفتے وار ہوتے ہیں، اس لیے خبروں کی تازگی نہ ہونے کی وجہ سے ان میں خبروں کی اہمیت ثانوی ہوتی ہے۔ یہ اخبارات خبروں کی ترسیل اور حقائق کی معلومات تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ افکار و نظریات اور خبروں کے پیچھے کی کہانی پر زور دیتے ہیں۔ اس میں واقعات صرف خبر کے طور پر نہیں بلکہ پوری تفصیل، عمل اور رد عمل کے ساتھ شائع ہوتے ہیں۔ ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہفتے بھر کی خبروں اور درپیش واقعات کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں انہیں بھی سامنے لایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسی خبریں بھی شائع کی جاتی ہیں جو بے حد اہم ہوتی ہیں اور جن کا دہرایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب واقعات و حالات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے گا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس میں کسی مخصوص فکر و نظر کا اظہار ہوگا اور یہیں سے اخبارات کسی مخصوص مکتب فکر کی نمائندگی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے منظر میں اخبارات کا اپنا اپنا دائرہ کار وجود میں آتا ہے۔ اس طرح مختلف اخبارات مختلف نظریات کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں۔ اخبارات کی ایک اور قسم 15 روزہ ہے۔ 15 دنوں میں ایک بار شائع ہونے کی وجہ سے ان میں بھی خبر کی تازگی مقصد نہیں ہے۔ ان میں ہفت روزہ اخبار کی طرح خبروں کے پس پردہ عوامل کی تفصیل اور کسی مخصوص فکر کی ترجمانی مقصود ہوتی ہے۔ 15 دنوں میں پیش آنے والے واقعات کو مختلف مضامین کے ذریعے اخبارات اپنے نظریے اور نقطہ نظر کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں۔ مواد اور پیشکش کے اعتبار سے یہ ہفت روزہ سے بہت مختلف نہیں ہوتے، تکنین ضرورتوں کے تحت 15 دن میں نکلتے ہیں۔ اخباروں کے بعد پریس کی دوسری مقبول صنف رسائل ہیں۔ رسالے عام طور پر ماہانہ، دوماہی، سہ ماہی اور شش ماہی ہوتے ہیں۔ رسائل کا تعلق چند پہلوؤں سے قطع نظر خبر سے بالکل نہیں ہوتا اور یہ زیادہ تر عوامی سے زیادہ خواص کی ذوق کی تسکین کرتے ہیں۔ رسائل کیونکہ زیادہ تر ادبی اور علمی ہوتے ہیں اس لیے ان میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ ان کے موضوعات فلسفہ و فکر بھی بن سکتا ہے، عمرانیات بھی، سیاسیات بھی اور سماجیات بھی۔ اخبارات کے مقابلے میں رسائل کے موضوعات، زبان، پیشکش بہت مختلف، معیاری اور دیرپا ہوتے ہیں۔ بعض رسائل تو اپنے موضوع اور مندرجات کے اعتبار سے بہت سی کتابوں سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں رسائل نے اپنے مخصوص قارئین کو بھی مخاطب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادبی، علمی و تہذیبی رسالوں کی روایت تو کافی پرانی ہے مگر آج بھی رائج ہے، جس میں عورتوں، بچوں کے مخصوص رسائل اور فلمی رسالے عام تھے، اب مختلف مخصوص موضوعات پر مستقل رسائل بھی نکلتے ہیں، مثلاً کھیلوں سے متعلق طبی رسائل یا سائنسی رسائل وغیرہ، اور اب تو سیاحت وغیرہ سے متعلق بھی الگ سے مخصوص رسالے نکلنے لگے ہیں۔ رسائل میں سب سے اہم قسم ادبی رسائل کی ہے۔ ادبی رسائل تمام قسم کے رسائل کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت انسائکلوپیڈیا کی سی ہوتی ہے کیونکہ ادب کا دامن بڑا وسیع ہے۔ اس میں علمی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، سائنسی موضوعات بھی اپنائے جا سکتے ہیں، فلسفے پر بھی اظہار خیال ہو سکتا ہے، فلموں پر بھی بات ہو سکتی ہے اور اخبارات پر بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کھیل کود سے لے کر نفسیات، سماجیات، معیشیات، اقتصادیات اور فلموں وغیرہ وغیرہ پر باقاعدہ مکمل رسائل شائع ہوتے ہیں تو ادبی رسائل کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ بحث ہے اور پریس اس بحث کے ضمن میں ادب کی تعریف کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور یہ کہ ادب کا زندگی موضوعات سے کوئی علاقہ ہے یا نہیں۔ اگر بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ادب کا زندگی سے تعلق ہے تو یہ ماننا ہوگا
کہ عام تحریر محض ضروریات کے پیش نظر اظہار خیالات یا اظہار مشاہدات کی صورت میں پیش ہوتی ہے، اور ادبی تحریر اپنے طور پر اظہار مشاہدہ تو ہوتی ہی ہے مگر اس کا اپنا مخصوص پیرایہ بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لیں تو پھر ادبی رسائل اور دوسرے رسائل کے فرق کو جان سکتے ہیں۔ دراصل ادب کا اظہار فن ہے۔ ہر فن اپنے طور پر کچھ نہ کچھ جمالیات کا پہلو رکھتا ہے، اور ہر فن میں کیونکہ تمثیل بھی کارفرما ہوتی ہے، اس لیے فنکاری حسنکاری سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور حسنکاری کا مقصد انبساط ذہنی اور سرور روحانی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے میں جب کوئی ننگی حقیقت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اسے ادب کا جامہ پہنا دیتے ہیں تو وہ حقیقت نیا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ گویا ان حقیقتوں کو الفاظ کے پیکر میں اس طرح ڈھالنے کا نام ادب ہے جس کے پیکر سے ہمارے احساس جمال میں تحریک پیدا ہو، اور ادب بیک وقت شعوری بھی ہے اور فکری بھی ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس میں الفاظ کے انتخاب و تزئین کا بڑا دخل ہوتا ہے، یعنی خیالات و مشاہدات اور تجربات عام اظہار سے ہٹ کر ایک تزئینی اظہار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پروفیسر عنوان چشتی نے اس بات کو اپنے ایک مضمون ادب اور اخلاق میں اس طرح کہا ہے: ادب ایک فن ہے۔ فن کی حدیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں سے مادی فنون کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے فنون لطیفہ میں ایک خاص نوعیت کی لطافت اور رفت ہوتی ہے جس کا تعلق جمالیاتی تجربے سے ہے۔ یہ جمالیاتی تجربے اور مادی تجربے میں فرق ہے، لیکن یہ دونوں تجربے کلیتاً ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جمالیاتی تجربے کی بنیاد بھی مادی تجربے پر ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب مادی حقیقتیں تخیل کے سہارے الفاظ کے پیکر میں ڈھلتی ہیں اور نئی ترتیب و تزئین کی صورتیں اختیار کر کے اظہار کے عمل سے گزرتی ہیں تو ادب بن جاتی ہیں۔ چنانچہ پروفیسر احتشام حسین نے اپنے ایک مضمون ادب اور افادیت میں لکھا ہے: ادب بغیر موضوع کے ادب نہیں ہوتا، اور موضوع شخصی ہو یا غیر شخصی، اس میں ادب کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت کا عکس نظر آ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا ادب زندگی کی حقیقتوں کا فنکارانہ اظہار ہے، اور ادب کو زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور رسائل زندگی کے مسائل کا ادبی اظہار ہی کرتے ہیں۔ اس لیے موجودہ زمانے میں بھی جب ترسیل کے دوسرے بہت سے ذرائع مقبول ہیں، رسائل کی اہمیت اور ضرورت قائم ہے۔ موجودہ دور میں گرچہ ابلاغ و ترسیل کے بہت سے جدید ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا، جن کی پہنچ یقیناً تکنیکی طور پر پریس کے ذریعے کے مقابلے میں بہت تیز بھی ہے اور مؤثر بھی، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ عوامی ذریعہ ترسیل کے طور پر پریس کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ دراصل ہر ذریعے کا اپنا فائدہ، اپنا طریقہ کار اور اثر ہوتا ہے۔ سنے ہوئے، دیکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے میں جو نفسیاتی فرق ہے، اس نے پریس کو آج بھی اپنے طور پر مؤثر اور مقبول ذریعے کے طور پر مضبوطی سے قائم کر رکھا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ تعلیم کے مزید فروغ کے ساتھ چھپے ہوئے لفظ کی توقیر میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اجازت دیجیے۔ آداب۔